बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम बादामी। आज 10 जनवरी है। कल 11 जनवरी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होनी है। समाअत बहुत ज्यादा अहम है और इसका मुख्तसर सा बैकग्राउंड यही है, आप सब जानते हैं कि गवर्नर पंजाब ने कहा परवेज इलाही साहब से कि आप एतमाद का वोट लीजिए, जो कि उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद गवर्नर पंजाब ने अपने तौर पर डी नोटिफाई कर दिया कि परवेज इलाही साहब अब वजीर आला नहीं है। अगले वजीर आला तक वजीर आला रहे, लेकिन अब वो वजीर आला नहीं रहे। इसके खिलाफ जो परवेज इलाही साहब चले गए अदालत में वहां पर ये यकीन दहानी कराई गई कि साहब, यानी अदालत ने कहा कि जिसका खुलासा अगर मैं कह दूं तो बस ये है कि वो जो नोटिफिकेशन था गवर्नर पंजाब का वो वापस हो गया, यानी वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया आप कह लीजिए। और परवेज इलाही साहब की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि हम भी असेंबली तहलील नहीं करेंगे अगली समाअत तक, यानी कि 11 तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीटीआई ने कहा कि मामला बड़ा सिंपल है, हमारे पास नंबर्स हैं तो हम 11 से पहले वोट लेंगे, एतमाद का वोट ले लेंगे। 11 एतमाद का वोट लेने का तो अदालत ने मना नहीं किया ना, हम वो ले लेंगे, हमारी अक्सरियत साबित हो जाएगी। जैसे अक्सरियत साबित होगी हम अदालत के पास जाएंगे कि सर अब तो हमने अक्सरियत साबित कर दी है, तो हम तहलील करने लगे और हम तहलील कर देंगे। लेकिन फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद का वोट नहीं लिया, यानी एतमाद का वोट नहीं लिया। अब सबके पीछे क्या चल रहा है, जरा गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों से पूछते हैं। इस सारे मामले के एक अहम स्टेक होल्डर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब। जनाब कमर जमान कायरा साहब गवर्नमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं, तो जरा उनसे आगाज करते हैं। कायरा साहब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप बताइएगा, ये आप इससे क्या अखज़ कर रहे हैं कि ये अगर एतमाद का वोट नहीं लिया है पीटीआई ने, तो जाहिर है मतलब क्यों नहीं लिया, वजह तो उनसे पूछूंगा, लेकिन आपका तज्जिया क्या है कि क्यों नहीं लिया और पंजाब असेंबली में क्या होने जा रहा है आपको लगता है? मेरा ख्याल है इसमें कोई तज्जिया करने की, कोई माइंड अप्लाई करने की, कोई लंबा चौड़ा इशू करने की बात तो है नहीं। बड़ा सिंपल सा असूल है, अक्सरियत है तो दिखा क्यों नहीं देते, कजिया क्या है, बस इतना ही होला। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर अदालत कहेगी तो मिनट में दिखा देंगे अक्सरियत, अभी नहीं दिखा रहे। नहीं, अदालत ने तो कहना ही नहीं है ना, अदालत ने नहीं कहना, ये अदालत में केस ही नहीं है। अदालत में तो केस ये है कि गवर्नर पंजाब ने जो डी नोटिफाई किया है ये उनका इख्तियार आईनी तौर पे नहीं है, लेकिन अदालत ने तो ये नहीं कहना कि आप अक्सरियत दिखाएं या ना दिखाएं। हाँ, अदालत को ये फैसला हमारी तरफ से जरूर कहा जाएगा कि जनाब हमने जो ये पीनल क्लाज अप्लाई की है गवर्नर साहब ने, अगर ये अप्लाई नहीं होगी और एक आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जाता तो फिर आप फरमा दीजिए हमने क्या करना है। तो जज साहब को कुछ तो ये भी इसका भी करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी सिंपल बात है ना, हमारे पास 187 है, हमारे पास 197 है, हमारे पास 570 है, जितने चाहे फवाद चौधरी किले में रहता रहे। वो भाई मैंने तो सिंपल कहा, वो कहते हैं ना, मैंने शेर की तमसील कर दी ना कि अक्सरियत है तो दिखा क्यों नहीं देते, काम खत्म। हाँ, वो किसी शेर से मिलता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल वो तमसील वो है ना कि पता नहीं, अब मुझे भी वाकई मिस हो गया। हाँ, वो तो नहीं है, मुंसिफ हो तो एक हाथ उठा क्यों नहीं देते। अच्छा, तो अब इसमें भी जरा तज्जिया कर दीजिए कि आपकी दानिश में कल समाअत है, तो आपकी दानिश में पंजाब का अगले कुछ दिनों का मंजरनामा क्या बनने जाएगा कि बिल आखिर उनको एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा और आपके ख्याल में वो नहीं ले पाएंगे? आपकी बात से मकसद फिर क्या होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में क्या वसीम साहब, मेरे ख्याल में तो यकीनन नहीं ले पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल को एक तरफ रखिए, मेरी ख्वाहिशें भी हो सकती है जो ख्याल बन गई हो, मैं और आपकी ख्वाहिश इससे मुतसादम हो सकती है। लेकिन सवाल तो बड़ा सिंपल है ना, अगर उनके पास अक्सरियत होती तो इस कजिए में, अदालतों में, नारे में, फलान में जाने की जरूरत नहीं थी। वो उसी वक्त कहते कि लो जनाब आपने ये कहा था, ये हमारी अक्सरियत पड़ी है और ये हम असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला कर रहे हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है ना इस पे परवेज भाई साहब राजी थे, ना उनके पास अक्सरियत है, दोनों बातें। और आपको ये भी लगता है कि ये भी तज्जिया तलब बात नहीं है कि परवेज इलाही साहब राजी तो नहीं थे, लेकिन साथ में ये भी कह रहे थे कि मेरी राय अलग है, खान साहब का हुक्म एक तरफ है, वो कहेंगे तो ये 10 वोट मतलब सब हो जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में परवेज इलाही साहब के भी कौलो फेल में तजाद है, वो भी वसीम बदामी अब सारी बातें मुझसे कहलवाना चाहते हो यार। आपको सारा पता, आप जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। आप कहेंगे वो ऑफिशियल वर्ड हो जाएगा ना इसमें जरा। अच्छा, लेकिन ठीक कह रहे हो। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए फिर इस मंजरनामे में फरमाइएगा कि आप देखिए ना, इस सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट की मैक्सिमम जीत ये हो सकती है कि वो हो जाए जो आप कह रहे हैं, और जो कि आपके ख्याल में रोज़े रोशन की तरह है कि नंबर नहीं है तो पंजाब का हाउस तहलील नहीं होगा। लेकिन पंजाब के हाउस में चले सेफेस्ट साइड पे भी 150 प्लस, बहुत कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूं मैं, 150 प्लस मेंबर है ना पीटीआई का, वैसे से ज्यादा है काफी।
تو 150, 170, 180 استعفا ایٹ اے ٹائم ایک ہاؤس میں، یہ کافی نہیں ہے صورتحال کو کرائسس کی طرف لے آنے میں؟ اور یہ کام تو خان صاحب ابھی کر سکتے ہیں نا، اگلے 2 منٹ میں کر سکتے ہیں نا یہ کام. تو کس نے روکا ہوا ہے؟ اسپیکر بھی ان کا ہے، میں نے کہا نا کر لے. اب تو یہ معاملہ ہے کہ جو کرنا ہے ابھی تو وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ تحلیل ہو جائے. تحلیل نہیں ہو جائے گا تو آپ کو کوئی شک ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر گزریں گے؟ ہوئے تو کر گزریں گے. سوال یہ ہے کہ تحلیل تو بات کا ایشو ہے، ان کو تو پتا ہے نا کہ مقدر کیا ہے، لیکن خان صاحب کا بھی ارادہ ایسا نہیں ہے. بٹ سوال سمپل یہ ہے، وہ اسمبلیاں وہ اپنے استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی سے بھی استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ استعفے قبول ہو جائیں گے، وہاں بائی الیکشن آ جائیں گے، ہم الیکشن لڑ لیں گے بائی الیکشن. یہاں پہ بھی تو خالی سیٹیں ہیں ہی نا، ہاؤس اپنا کام کر رہا ہے، وہاں پہ بھی خالی سیٹیں رہیں گی. 2 مہینے ہاؤس اپنا کام کرتا رہے گا، اس کے بعد الیکشن کر لیں گے. اچھا، یعنی پنجاب میں 150 170 سیٹوں پہ ابھی اگلے 60 دنوں میں الیکشن ہوگا، پھر وہ نئے لوگ منتخب ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد 8-10 مہینے بعد جب جنرل الیکشن تاریخ ہوگی تب دوبارہ تب 450 ہاؤسز کا الیکشن ہوگا. نہیں دیکھیں نا، 450 کو جو چھوڑے. سوال یہ ہے کہ اگلے فرض کریں آپ کا تھیسس، میں تو یہ میرا مکالمہ تو ہے نہیں، آپ کا سوال ہے، اگر 150 ممبر استعفیٰ دے دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسمبلی تو نہیں ٹوٹے گی نا، پھر نیا ہاؤس کا لیڈر منتخب ہو جائے گا، اور ان خالی سیٹوں کو ڈی نوٹیفائی کر کے خالی ڈکلیئر کر کے ان پہ الیکشن کمیشن اگلی ڈیٹ دے دے گا. الیکشن کمیشن کے کہنے کے مطابق 2 مہینے میں 2.25 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے. خان صاحب اس میں ہم بھی الیکشن لڑیں گے، وہ بھی جیت لڑیں گے. اب خان صاحب 150 سیٹ پہ تو خود کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے نا. یہ بھی تماشا ویسے کرنے میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی تماشا لگا دے، لیکن انہوں نے ویسے بھی سیاسی نظام کو تماشا ہی بنانا ہے. لیکن اگر یہ بھی ان کے کینڈیڈیٹ آتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں ہمارے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو پھر فرض کریں ان میں سے بھی اکثریت خان صاحب جیت گئے، یا آپ ہر آرگومنٹ سے کچھ ان کے خواہش مندوں، ان کے جو محبت کرنے والے، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ساری جیت جائیں گے، وہ ساری جیت کے پھر دوبارہ ہاؤس میں تو نہیں آئیں گے، پھر استعفے دے دیں گے. اتنی نہیں، یہ تو ان کی پالیسی نیشنل کے لیے تھی نا. کیا پتا پنجاب کے تک ان کی پالیسی ہو کہ اب تو ہمارا اتنا سارے نمبر میں آگے، اب پرویز الہی بھی سائڈ پہ، اب میرا اپنا نیا عثمان بزدار ہوگا، کوئی میرا نیا وزیر اعلیٰ ہوگا، پھر وہ پنجاب میں کنٹینیو کریں اگلے 6-8 مہینے سے. نہیں پھر کیسے ہوگا؟ ان کے تو جب ہاؤس میں اکثریت ہو جائے گی، جب 150 ہی دیں گے نا استعفا، 170 ہی دیں گے نا استعفا، اکثریت تو پھر بھی نہیں ہوگی نا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جتنے اگر 100% بھی جیت جائیں گے تو بھی ان کا نمبر ہاؤس میں وہی رہے گا نا جتنا آج ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ. اچھا، اب یہ بتائیے اس خبر کے بارے میں کیا ہے قاہرہ صاحب؟ جو آئی کے پیپلز پارٹی کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں 7 ہیں ممبران، وہ نہیں آئے بٹ اونلی 2 شوڈ اپ. یہ کیا ہے معاملہ؟ نہیں سر، یہ شرلیاں ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. ہمارے سارے ممبر 7 ممبر ہیں، 7 کے 7 وہاں ہیں. اگر ممبر اس وقت، کیونکہ آنا بھی ضروری نہیں تھا، کوئی ایسا خاص کام تو تھا نہیں، کیونکہ بزنس تو تھا کوئی نہیں. شوئی صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، پی ٹی آئی بھی کہہ چکی تھی، تو وہاں کوئی شو آف فور یا نمبر تو دکھانا ہی نہیں تھا. اچھا اوکے. اور قاہرہ صاحب چونکہ الیکشنز کی بات ہو رہی تھی، پورا ہم نے ٹائم لائن ڈسکس کر لی کہ کب کیا کیا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ بتا دیجیے ایک چیز بڑی سیریسلی تجزیے میں آ رہی ہے نا کہ ممکن ہے کہ موجودہ ایوان کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے لیے آئینی سہارا لیا جائے. کچھ آئینی ماہرین، میں نام لے لیتا ہوں، مثال کے طور پہ شائق عثمانی صاحب یہاں سندھ کے سابق چیف جسٹس، انہوں نے بھی کہا کہ اس کی صورت نکلتی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ آپ کے خیال میں یہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا وقت سے پہلے الیکشن ہونا؟ دیکھیے بات، ایک تو ہمارے چیئرمین نے کہا کہ ہم ایسا کوئی تقاضا نہیں کریں گے، ہماری یہ خواہش نہیں ہے. ہم اگر یہ تو چیئرمین صاحب نے باقاعدہ آفیشل اسٹیٹمنٹ دی ہے، تقاضا نہیں کریں گے لیکن حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے ایسے کسی ارینجمنٹ کی؟ ایک بات یاد رکھیے، اسمبلیوں کی مدت بڑھانا کیا غیر آئینی کام ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہے، لیکن میں نے کافی آئینی ماہرین سے سنا کہ اس کی گنجائش نکلتی ہے. آئین کے تحت ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں انٹرپریٹیشن کچھ مخصوص صورتحال میں فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد پر اس کی صورتحال بنتی ہے. بات ہی نہیں کر رہا نا میں، اگلی بات بعد میں کرتا ہوں. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آئین پاکستان کے تحت اسمبلیوں کی مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی کلاز نکلتی ہے، کچھ نکلتی ہے کلاز. نکلتی نہیں ہے، بڑی واضح کلاز ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے. غیر معمولی صورتحال کے لیے غیر معمولی قوانین یا اس طرح کی کلازز رکھی جاتی ہے. جس طرح یہ ہے، اسی طرح گورنر رول ہے، اس طرح کچھ اور چیزیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں رہتا اور بہت ایسی غیر معمولی صورتحال، اس غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے
غیر معمولی قانون آئین کے اندر تقاضے موجود ہیں. اگر وہ صورتحال ہوئی تو یہ جو غیر معمولی قانون ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, یہ عمل درآمد ہو جائے گا. اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہوگی تو یہ قانون ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقاضا یہی ہوگا کہ اگر فرض کریں کسی وقت یہ قانون کا یہ آئینی شک جو ہے لاگو کر دی جائے, فرض کا آپ کے خیال کے مطابق اگر یہ لاگو کر دی جاتی ہے تو اس وقت کچھ لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں چلے جائیں گے کورٹ میں, اور الٹیمیٹلی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ہاں یہ درست اپلائی کی گئی ہے, انٹینشن لیجسلیٹر کی درست ہے یا نہیں ہے. اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اس میں کون سا ایسا اچنبے کی بات ہے, معمول کی صورتحال کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ حتمی رائے اسی وقت صورتحال دیکھ کر کرے گی کہ گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے. یقیناً میں آج کیسے کہہ سکتا ہوں, کل خدا نخواستہ الیکشن نہ کرانے کے وہ حالات پیدا ہو جائے جس کا آئین کے فریمرز نے اس کلاس کو رکھتے ہوئے تقاضا کیا تھا, تو مجھے کل کوئی آپ کا ممبر اٹھا کے کہے آپ تو یہ کہہ رہے تھے, پھر میں کیا کروں گا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک ضمنی سوال کہ آئین میں الیکشن وقت سے پہلے کروانے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں, آپ سے سوال. بالکل نہیں. تو عمران خان صاحب کا بھی یہ تقاضا آئین کے خلاف تو ہرگز بھی نہیں ہے نا بھارت؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا ان کے خلاف, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا وہ غیر سیاسی مطالبہ, ہم نے یہ ہمیشہ کہا وہ غیر حقیقی مطالبہ کر رہے ہیں. وہ ایک فرد ہے, ایک جماعت ہے, ایک جماعت کا یہ استحقاق نہیں ہے. ہاں مطالبہ کرنے کا حق ہے. اور ہم نے وسیم بادامی صاحب آپ کے پروگراموں میں اور پاکستان کے اور دسیوں پروگراموں میں, آپ کے سینکڑوں پروگراموں میں, میں نے بھی, میرے باقی کولیگز نے بھی یہ بات بار بار کہی کہ عمران خان جو شرط رکھ رہے ہیں کہ پہلے مجھے اگلی الیکشن کی ڈیٹ دو پھر میں بیٹھنے کو تیار ہوں, ہم نے کہا وہ اس کو مطالبے کی شکل دے لے, شرط نہ رکھے, مطالبہ لے کے آ جائیں, اپنے اور مطالبات بھی ساتھ شامل کر لیں. فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ہم بھی کچھ تجاویز رکھ لیں گے, بیٹھ کے بات کر لیں گے. اور اگر الیکشن 2 مہینے پہلے کرانا پڑے گا تو کیا قیامت آ جائے گی, 2 مہینے بعد ہو جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی. یہ بات تو ہم اور ریکارڈ ہے یار, اور ایک بھی سینکڑوں پروگراموں میں. اب خان صاحب اگر ہماری گردنوں پہ گھٹنا رکھ کے اور اپنی طاقت کا اظہار کر کے کہ میں بڑا پہلوان ہوں اور میں نے ان کو مجبور کر کے الیکشن کرایا ہے, اس فتح مندی کے ساتھ, جھوٹی فتح مندی کے ساتھ جانا چاہے الیکشن کی فضا میں, تو یہ تو ہم نہیں مانتے. ہم شرائط نہیں مانتے. ڈیموکریسی شرائط نہیں, ڈائیلاگ مانتی ہے. ایک اور حوالے سے بتا دیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں بہت واضح طور پہ ایم کیو ایم کی حکومت کی عام اتحادی اور نالا نظر آتی ہے, اور نالا ہونے کی بنیاد پیپلز پارٹی کو بتاتی ہے. یعنی ابھی وسیم اختر صاحب نے تو تھوڑی دیر پہلے یہاں تک بیان دے دیا ہے کہ لگتا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ کراچی کو بھی لاڑکانہ بنانا ہے. ظاہر ہے اس بات میں بڑا طنز چھپا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڑکانہ کا حالت خراب کر دیا ہے اور کراچی کا اتنا خراب کریں گے, لاڑکانے کو بطور استعارہ استعمال کر دیا انہوں نے. اور پھر یہ بھی کہا کہ شہباز صاحب آپ نا بولے آپ کی گورنمنٹ ہماری 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے, خان صاحب کو بھی گھر بھیج دیا تھا ہم نے. یہ آپ واقعی ایم کیو ایم کی وجہ سے ولنریبل فیل کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یار یہ تو ایم کیو ایم تو کہتی رہتی ہے, خیر ہے. بڑے الائنسز میں یہ پرابلمز اٹھتے رہتے ہیں اور ان کے جو بڑی بڑی حکومتوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ بڑی بات ہے, چھوٹی سی نہیں ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, چھوٹی سی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بہت ساری جو ہمارے ساتھ طے شدہ باتیں تھیں اس میں سے بہت ساری باتیں تو ہو گئی. اب آج قضیہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ آج قضیہ یہ ہے کہ یہ لوکل باڈیز الیکشن روک دیے جائیں اور حلقہ بندی نہیں کی جائے. یہی ہے نا, اسی پہ معاملہ اڑا ہوا ہے نا. جی کیا یہ حکومت سندھ کر سکتی ہے؟ کیا سندھ کی حکومت الیکشن کا انعقاد روک سکتی ہے؟ الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو غیر الیکشن کمشنر نہیں دینا ہے, چیف الیکشن کمشنر میں نے عرض کیا, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں. لیکن حلقہ بندیوں میں تاخیر کا ذمہ دار وہ آپ کو ٹھہرا دے, وہ کہتے ہیں اگر تو حلقہ بندیاں ہم نے کر کے دی ہیں تو بھی ہمارے ذمہ ڈال لیجئے. اگر وہ کام الیکشن کمیشن نے کیا ہے تو کیا اس میں ہمارا کوئی عمل دخل تھا؟ پہلے تو یہ دیکھیے نا کس نے کیا. اچھا بلدیاتی قوانین میں ترمیم نہ کرنے کا ذمہ بھی آپ کو ٹھہرا, تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا کہ ہم کریں گے. ایک اور ایشو ہے کہ لیجسلیشن لیٹ ہوئی, جلدی ہوئی. ہم کوئی سندھ میں ان کے اتحادی تو نہیں ہے کہ ہم سندھ کے اندر ان کی باتیں مان کے چلیں گے, لیکن وہ ہمارے مرکز میں اتحادی ہیں, لہٰذا ہمارے ان کے ساتھ ایک لیزان کی خاصیت ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے چل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک وقت تھا جب ایم کیو ایم
ہماری حکومت میں ہماری اتحادی تھی تو آپ تو بڑا اچھا کور کرتے رہے اس کو. آپ کی میموری میں بڑی اور آپ کی بڑی شاندار میموری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ کئی معاملات میں کیبنٹ کے اندر فیصلہ کر کے باہر آ کے ہمارے خلاف بھی باقاعدہ پریس کانفرنس کر لیتی تھی. اس وقت بھی اپنی رائے کا اختلاف کر لیتے تھے, لیکن پھر بھی حالات کے مطابق اپنی پالیسی بھی آپ نے جاری رکھنی ہوتی ہے اور کچھ حالات کے مطابق فیصلے کے ساتھ چلنا بھی ہوتا ہے. تو یہ کام جس کا وہ مطالبہ آج ہم سے کر رہے ہیں, اسی میں ایک منٹ, جس کا مطالبہ آج ہم سے کر رہے ہیں یعنی الیکشن کا انعقاد روک دیا جائے, یہ سندھ حکومت کیا روک سکتی ہے؟ تو مطالبہ پھر مطالبے میں جان ہوگی. اور کیا حلقہ بندیاں وہ سندھ حکومت کی مرضی سے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو بھی مطالبے میں جان ہوگی. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کر سکتے اور مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے تو پھر وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. مثلاً یہ مثلاً تو وسیم بادامی بتائے گا. آپ سارا کچھ مجھ پہ تو نہ ڈالیں. اچھا نہیں ٹھیک ہے. اچھا چلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتحادی آپ کے تو ظاہر ہے وہ آپ ایک سادہ کامنٹ نہ کر پائے, لیکن قاہرہ صاحب یہ جو آپ نے کہا نا خان صاحب کی بات غیر آئینی, غیر جمہوری نہیں ہے, غیر حقیقی ہے. یہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کا اتحاد جس میں ایم کیو ایم حقیقی نہیں ہے بائی دا وے, یہ اتحاد حقیقی ہے آپ کے خیال میں یا یہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے اور ان کی جماعت کی طرف سے کہ کچھ پلیئر جو ماضی میں بھی اس طرح کے کام کرتے رہے اور خاص طور پہ ہماری جماعت کے خلاف ہوتا رہا, جن کو گلا ماضی میں اور ہمیشہ ہوتا رہا, آج خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کا ادغام جو ہے یہ ان کے اشارے پہ ہو رہا ہے. اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ممبران پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں یہ بھی کسی خاص اشارے پہ ہوئے ہیں. جو بلوچستان کے لوگ تھے, فتح محمد حسنی صاحب, کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا پرانا کوئی دوستانہ تھا یا ان کی جماعت کے وہ بانی ورکر تھے یا پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے ادھر چلے گئے تھے؟ اسی طرح باقی کچھ رئیس ثانیز جو ہیں یہ کیا کسی اور جماعت سے تھے یا پیپلز پارٹی چھوڑا کے ان کو ادھر بھیج دیا گیا یا چلے گئے تھے؟ اگر وہ اپنی جماعت میں واپس آ رہے ہیں تو خان صاحب کی جماعت میں جب یہ پرندے بھیج کے بٹھائے گئے اس وقت یہ بہت اچھے اور بااصول تھے, آج وہ واپس اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں تو یہ کسی اور کا کھیل ہے. کمال ہے. چلے. اور ایک دوسری بات یہ ہے, آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو کے ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم کراچی کے اندر بہت ساری گروپنگز, اس کے نتیجے میں جتنا سیاسی طور پہ نقصان اٹھایا ہے ایم کیو ایم نے اور ان کے کارکن جتنے بدل ہوئے ہیں ان کو لوکل باڈیز میں بھی نقصان کا سامنا ہے. اب یہ نیچرل عمل نہیں ہوگا کہ ان کے اندر ایک عرض ہو کہ بھائی لڑائیاں بہت لڑکے دیکھ چکے, ہم الٹیمیٹلی ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو ہماری طاقت ہوگی اور ہم ایک جو ہماری ریجنل ایک جماعت ہے نا, مختلف شہروں کے اندر ان کی بڑی طاقت ہے, اس طاقت کو ہم مجتمع کریں تو ہم سروائیو کر پائیں گے, ورنہ نہیں کر پائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہو گئی ہے کہ جہاں ایم کیو ایم کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے, یہ میں معلومات کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں اور تجزیے کی بنیاد پہ بھی, کہ اتحاد سے شاید کوئی فائدہ ہو جائے اور ہر جگہ سوٹ بھی کرتی ہے صورتحال کہ چلو اگر این ٹی پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ جمع ہوتا ہے تو میرا سوال تو یہ ہے, دیکھیں نا دوسرا ازمپشن تو ہے کسی پہ شک, کسی کے اپنے ادارے پہ شک, ان کی نیتوں پہ شک, لیکن کیا یہ قرین قیاس نہیں ہے؟ ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی اور انہوں نے اس پہ تحرک کر لیا. اب اس کو کسی طرح بھی لے جائے. کسی بندے نے یہ نہیں کہا جو شک کا اظہار ایک منٹ تجزیہ کرتے ہوئے, اگر تو تجزیہ نگار یا تجزیہ کرنے والا یا اس پہ کمنٹ کرنے والا پی ٹی آئی والا یہ کہتا کہ جی جنورلی بھی ہو سکتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ایسے نہیں, پھر بھی اس کی بات سنتے. اب وہ ایک پہلو چھوڑ کے صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ جی ان کو کسی خاص اشارے پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا کروں, حیران ہوں دل کو رہوں کہ پیٹوں جگر کو میں. اچھا چلیں, لیکن قاہرہ صاحب یہ تھوڑا سا قرین قیاس لگتا ہے ایم کیو ایم والی بات کہ ایم کیو ایم کو بھی سوٹ کرتا ہے یہ, لیکن یہ تھوڑا سا بعید یا شاید بعید قیاس لگتا ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ایسی کیا کامیابی حاصل کر لی ہے ماضی قریب میں کہ سب کو لگے کہ پیپلز پارٹی میں چلا جانا چاہیے. دوسری ایک اور بات, ماضی بعید نہیں بلکہ ماضی قریب میں ایک باپ پارٹی کا وجود, وہاں پر نون کی حکومت بذریعہ پیپلز پارٹی گرائی گئی, جس کا
جس پر بعد میں آن ریکارڈ اس وقت کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان مصطفی کوکر صاحب نے آن ریکارڈ اعتراف بھی کیا اور اظہار ندامت بھی کیا. لگتا یہ ہے کہ وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے پنجاب میں, یہ بلوچستان میں. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں نے نام لیے ہیں مدامی صاحب, میں سارے لوگوں کو جانتا نہیں ہوں لیکن جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہ فیمس نام ہے. میں نے عرض کیا نا, رئیسانی خاندان ہمارے ساتھ تھا, پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, ہم سے چھوڑ کے یا چھڑوا کے ادھر بھیجے گئے, وہ واپس آ رہے ہیں. اب وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہماری وہاں پہ یا اس جماعت کی وہاں پہ اس طرح صورتحال نہیں ہے, ہمیں پیرنٹ پارٹی کرنا چاہیے. ہم نے بھی رابطے کیے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا گھر واپس آ جاؤ. عمران خان صاحب بہت کم پاپولر ہو گئے, پیپلز پارٹی زیادہ پاپولر ہو گئی, تو اس سے وہاں جا رہے ہیں. نہیں, خان صاحب کے بارے میں اور بہت کچھ ہے, انشاءاللہ چند دنوں میں اور سامنے آ جائے گا. پنجاب میں بھی ان کی پاپولیرٹی پتہ چل جائے گی. یا ان کو لگ رہا ہے کہ پہلے سوال کو میں نے ایڈریس کرنا ہے, پھر اگلا سوال لینا. وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر وہاں کیونکہ ٹرائبل چیز کی پالیٹکس ہوتی ہے, الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے, وہ اپنے ووٹروں کے ساتھ کچھ جماعت کا ووٹ ایڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا وہاں پہ پیپلز پارٹی اور کچھ لوگ جے یو آئی میں بھی گئے, کیا وہ بھی انہی نے بھیجے؟ جے یو آئی کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے. سارا اینٹی عمران کیمپ ہے, وہ جے یو آئی ہو, اینٹی عمران, وہ کون, کیا یہ لوگ عمران خان کے ساتھ اتفاق؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ حسن اتفاق کی بات میں نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگ کل پیپلز پارٹی کے نہیں تھے, اور اگر آج وہ واپس آ رہے ہیں, ہم بھی تحرک کر رہے ہیں, ہماری وہاں کی تنظیم بھی کوشش کر رہی ہے, زرداری صاحب بلوچ ٹرائب سے کا اپنا تعلق ہے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ لوگ اگر واپس آ رہے ہیں تو آج یہ اعتراض کیوں, یہ کلنج کی پیڑ کیوں ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں واپس گئے ہیں تو یہ کسی اور نے بھیجے ہیں, اور جب ہمارے گھروں سے اٹھ کے گئے تھے اس وقت بڑے باصور تھے. کمال ہے بھائی. نہیں, اگر میری رائے پوچھے تو میرے خیال میں اس وقت بھی انجینئرڈ لگ رہا تھا. یہ آپ کا اپنی جگہ درست, میرا اپنا جگہ. ٹھیک, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, گورنمنٹ کے سینئر ممبر, ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے. فواد چوہدری صاحب بہت انڈر ڈسکشن رہے ہیں آج کے دن. فواد صاحب سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. پہلے تو فواد صاحب یہی بتا دیں مجھے کہ آپ نے بڑا واضح الفاظ میں کہا تھا کہ 11 سے پہلے ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اور جس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے, جس کے بعد ہم ہاؤس تحریک کر دیں گے. بلکہ آپ مجھے یاد ہے آپ نے بھی کہا تھا کہ 11 کا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا, چونکہ اب ہم عدالت سے رجوع کریں گے پھر کہ سر اب تو ہم نے اکثریت دکھا دی ہے, تو اب ہاؤس تحریک کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے اور ہم ہاؤس تحریک کر دیں گے. اتنا ایگزیکٹ آپ نے پلان بتایا تھا, لیکن ایسا کیا نہیں. وجہ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی دو وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ جو جسٹس عابد عزیز شیخ ہیں جو کہ یہ بینچ ہیڈ کر رہے تھے, وہ ملک سے باہر تھے, تو ہم عدالت میں 11 تاریخ سے پہلے یہ کیس وڈرا نہیں کر سکتے تھے, اور اگر ہم اعتماد کا ووٹ لے بھی لیتے تو ہمیں ان اینی کیس ویٹ کرنا پڑنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ اگر ہم ابھی اعتماد کا ووٹ عدالت کے فیصلے سے پہلے لیں تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہم گورنر کے فیصلے کو لیجٹیمائز کر رہے ہیں, تو وی شوڈ فرسٹ فائٹ اٹ آؤٹ ان کورٹ, اور یہ اوور تھرو ہو اور پھر جو ہے وہ ہم اپنا اعتماد کا ووٹ لیں. ادروائز جو نمبر کا جہاں تک بات ہے وہ تو کل ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا پنجاب اسمبلی میں. 21 بل پاس ہوئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ پی ایم ایل این کے پاس جو تھی وہ تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی ان کو روکنے کے لیے, اور ہم نے 21 بل ایک دن میں پاس کروا کے اپنی نمبر تو ہم نے کل شو کر دیا. کل آپ کا ایگزیکٹلی کتنا نمبر تھا, اگر ایک بار پھر بتا دیں ہاؤس میں؟ کل ہمارا جو نمبر تھا وہ 171 تھا, اور جو ممبران ہیں اس وقت ہمارے جو 7 ممبران جو کل اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, وہ مثلا غلام سرور خان صاحب کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کی بہن کی شادی ہے, اسی طرح سے جو بطول جنجوا ہے جو اپنا بیمار ہے, اور 2 اور ایم پی ایز ایسے جو ہمارے بالکل ذاتی لوگ ہیں, وہ اپنی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے, تو وہ 3-4 لوگ جو تھے وہ ویسے وہاں پہ نہیں آ سکے. لیکن جن لوگوں کے اوپر ان کا اگر عدالت کے کہنے کے بعد یا اعتماد کا ووٹ دینا پڑ گیا تو بھی نمبر یہی ریفلیکٹ کرے گا, چونکہ آپ کے کچھ نہیں ہے, آپ نے ان کا بتا دیا. ابھی آپ سے پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی کل کا اتنا ضروری نہیں تھا ان معنوں میں, اس لیے ہم نے بھی کوئی حاضری
میک شور نہیں کی تھی. جب دن آئے گا تو پھر ہو جائے گا, ہمارے پاس نمبر زیادہ ہے, ورنہ پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہوتی تب تک لے چکی ہوتی ہے اعتماد کا ووٹ. طاہرہ صاحب وغیرہ کا تو پنجاب سے یا پیپلز پارٹی کا پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ جنہوں نے یہاں الیکشن لڑنا ہے وہ تو سارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے نا. یعنی جو آپ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ تھے, طارر, ساری نون لیگ جو ہے وہ سارے کی ساری یہاں پہ موجود تھی. پیپلز پارٹی کا تو واقعی پنجاب سے کوئی تعلق نہیں, ان بیچاروں نے یہاں کیا کرنا. سو یو آر کانفیڈنٹ, ایک assumption کل عدالت لگے اور عدالت کل کہہ دے کہ بھائی جان آج 11 جنوری ہے, آپ نے 12 جنوری کو اعتماد کا ووٹ, تو آپ کو یقین ہے آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور جیت جائیں گے اور ہاؤس تحلیل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پرویز الہی صاحب کے بیچ میں بھرپور کوآپریٹ کریں گے ہر ممکن طریقے سے. نہیں, انہوں نے تو اپنے لیے لینا ہے نا, ہم سے کوآپریٹ کیا کرنا ہے, ہم نے ان سے کوآپریٹ کرنا ہے. نہیں, بعد کے تحلیل کا, بعد میں تحلیل والا جب مرحلہ آئے گا. دیکھیے تحلیل کے مرحلے پہ پرویز الہی صاحب ڈیفینیٹلی یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کنٹینیو کرے, وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی 2-3 مہینے کنٹینیو کرے, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, پی ایم ایل کیو نے. اب عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے ساتھ رہنا ہے تو آپ نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے, جو آپ کریں گے وہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں, لہٰذا یہ جو مرحلے ہیں یہ طے ہو چکے ہیں. پرویز الہی صاحب پی ایم ایل پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے, الائنس میں ہم ان کو سیٹیں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جو بنتا ہے وہ کریں گے, اور اس کے بعد اسمبلی انہوں نے اس کے لیے تحلیل کرنی ہے. کیونکہ دیکھیے نا, پرویز صاحب کا قول مسلسل یہی رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ نے جو محسوس کیا ان کا فیل بھی مسلسل یہی رہا ہے, اکارڈنگلی رہا ہے, ان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے مطابق ہی رہا ہے. ان پہ کیا کیا پریشر نہیں ڈال دیا. اب دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں. انفارچونیٹلی 3 دن سے مونس کے جو دوست ہے اس کو اٹھایا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں میں مسنگ پرسن کا کیس ذاتی وجوہات سے نہیں سن سکتا. بندہ کیا اس ملک میں کرے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ مونس صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بیگم کو, ان کی والدہ کا نام جو ہے کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا ہے. یہ تو عجیب و غریب چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اس ملک میں. ٹھیک ہے, کل آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فواد صاحب, عدالت میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل ایک تو جواب دینا ہے, انہوں نے گورنر کے لائر نے اپنا دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کس طرح سے لیتے ہیں, لیکن ہماری انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ کل تک ہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کل عدالت میں جب بیٹھتے ہیں ججز تو وہ کیا کس طریقے سے آگے پروسیڈ کرتے ہیں. بہرحال ایز فار ایز نمبرز آر کنسرنڈ اس میں ہمارے نمبر پورے ہیں, وہ ہم شو کر رہے ہیں. یعنی آپ کو اگر عدالت یہ کہہ دے کہ آپ لیجیے اعتماد کا ووٹ تو آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا نا, بلکہ آپ یو بی مور دین ہیپی تاکہ آپ پروف کریں اور بات آگے بڑھے. لیکن اگر عدالت کہے گی کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو پھر تو ظاہر ہے لینا پڑے گا نا, اس پر کوئی دو رائے نہیں. عدالت کے فیصلے ضروری تو نہیں آپ کو سارے پسند ہوں, لیکن ماننے تو پڑتے ہیں. صحیح ہے. نہیں, لیکن اگر عدالت یہ کہے گی تو آپ کو لیگلی کانٹیسٹ کریں گے, پھر تو ظاہر حتمی فیصلہ ہوگا تو اس میں عمل کرنا پڑے گا, لیکن آپ کے خیال میں ٹھیک فیصلہ ہوگا اگر ایسا کہے گی تو؟ نہیں, ہم تو لیگلی کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا ہم, کیونکہ جو آرٹیکل 212 ہے جس میں ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا گیا اس میں بڑے اس گورنر کی جو پاور ہے وہ بڑی ریسٹرکٹڈ ہے, اور وہ ہر دفعہ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ تو گورنر نے چونکہ ایسے ہی شوق میں کہہ دیا, ان کو اوپر سے حکم آ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی کر دیں, تو اس لیے انہوں نے کر دیا. ادروائز تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک, آپ یہ اپنے پتہ نہیں سابقہ دوست کہوں یا ابھی موجودہ دوست بھی کہوں, فیصل واوڈا صاحب کی اس بیان کو دے رہے کوئی زیادہ امپورٹنس ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی رائے جدا ہو جائیں گی, الیکشن بھی 2024 تک چلے جائیں گے. یہ ہمارے تو ظاہر دوست ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ رابطہ نہیں ہے ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوئی بات بھی ابھی تک جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی ہے, تو یہ بھی صحیح ثابت نہیں ہو. نہیں, پچھلے دنوں جب لگ رہا تھا کہ بس ابھی ہاؤس تحلیل ہوا ہی ہوا تب وہ کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہو پائے گا, اور آج کی تاریخ تک یعنی اتنا ڈیلے بھی کسی کی توقع نہیں تھی نا, لیکن ہو گیا اتنا ڈیلے. تو نہیں, وہ تو پی ایم ایل این کی وجہ سے ہوا نا, پی ایم ایل این والے نعرے مار رہے تھے آپ الیکشن کروائیں, پھر وہ نو کانفیڈنس لے کے آ گئے. تو وہ تو یہ نون والے تو آپ کو پتا ہے نا آج کل جہاں الیکشن کا نام سنتے ہیں جوتے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اسلام آباد میں الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے کچھ, یہ اس میں حیدرآباد کراچی میں جس مشکل طریقے سے پیپلز پارٹی سے الیکشن کروا رہے ہیں, یہ تو آپ کے سامنے ہے. یہ تو لوگوں میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ان بیچاروں کی جو حال ہو گئی ہے. الیکشن انہوں نے کہاں لڑنے ہیں. الیکشن سے یاد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس پر آپ اتنے معترض ہیں, آپ کے تو وارنٹ بھی وہ نکلے تھا نا معاملہ,
اگر یہ واقعی الیکشن کمیشن پاکستان کا معاملہ وہ ہے جس طرح آپ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل ہی ان کا اپوزیشن کا آدمی ہے، آپ کی اپوزیشن کا مطلب، تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو آپ کی اپوزیشن میں سے، پھر بھی ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے حکم پر ہی ہو رہے ہیں نا، ظاہر ہے. ہاں وہ تو دیکھیے نا کوئی لمیٹیشن ہے نا، بالکل ہی معاملات جو ہیں انہوں نے تو کیا نہیں کر لیا، اسلام آباد میں انہوں نے کیا نہیں کر لیا. اور یہ تو انفارچونیٹلی 4 دفعہ ملتوی ہونے کے بعد کوئی مطلب بہت تو سیمبلنس آف شرم حیا رکھنی ہے نا، تو وہ اس لیے ہو رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے، باقی تو ظاہر ہے ادارے تو آپ کے سامنے ہی ہیں جو ان کے کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو سندھ کے ممبر ہے اس کے بارے میں تو آپ زیادہ اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کا ملازم ہے، تو سندھ حکومت کا ملازم سندھ حکومت کی نہیں مان رہا اور کہہ رہا ہے کہ نہیں کراؤ الیکشن. نہیں، سندھ حکومت میں ایک نے نہیں کرنا ہوتا، الیکشن کمیشن سب نے بیٹھ کے کرنا ہے نا. لیکن اس نے بھی کوئی رائے تو ایسی نہیں ہے نا، مطلب تو بھائی 4 دفعہ انہوں نے ملتوی کیا، اب کتنی دفعہ اور ملتوی کرے، کوئی لٹل کو تھوڑی بہت تو شرم حیا ہوتی ہے نا. لیکن بالکل ہی یہ تو خیر آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ، ان میں تو ہے ہی کچھ نہیں. اچھا، اور آپ نے ایک خاتون رکن کے حوالے سے جو کہا کہ وہ 5 کروڑ روپے میں وہ بک گئی، ووٹ دے دیا انہوں نے، تو وہ تو کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں بولی کہ یہ غلط الزام ہے، ایسا نہیں ہے، میں تو دوں گی، ووٹ دوں گی. خان صاحب زیادہ لیا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ووٹ دوں گی خان صاحب کو، میں وضاحت دے سکتی ہوں اس کی خان صاحب کے سامنے جو الزام لگایا اس کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو تو پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، وہ آ جائیں صبح 10 بجے آپ کے پروگرام کے بعد، پلیز ذرا ان کو کہیں کہ صبح تشریف لے آئیں، 1 بجے وضاحت دے دیں، ادروائز ہم ان کو ریفرنس بھیج رہے ہیں ڈی سیٹ کرنے کا. صحیح ہے. ایک سیاسی وفاداری تبدیل ہوئی ہے، پیسوں کے عوض ہوئی ہے، یہ آپ نے شواہد کی بنیاد پہ کہی ہے بات یا سنا ہے آپ نے کیسا ہوا ہے؟ ہاں نہیں، آپ کے خیال میں ادھر ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ پرویز اللہ ہی بڑا برا ہے، دوسری طرف میں ویسے ہی چلی جاؤں. یہ تو ساری بھائی آپ کے ٹائم پہ جب وفاداری تبدیل ہوئی تھی تب پیسوں کی بنیاد پہ نہیں، تب کسی اور بنیادوں پر بھی ہوتی تھی نا، اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں. ہمارے دور میں کب چینج تبدیل ہوئی تھی یار؟ جب آپ کے زمانے میں جب سینٹ کا ووٹ ہوتا تھا اور اپوزیشن کا 14 ووٹ جو ہے وہ بھی آپ کی فیور میں آ جاتا تھا، تو تب بھی کچھ چلتا تھا نا بیک گراؤنڈ پہ. نہیں، اس وقت تو فوجی صاحبان کہہ دیتے تھے ادھر کر دیں، اب وہ کہہ دیتے ہیں ادھر کر دیں، ملک میں ایسے ہی چلتا ہے. اس وقت بنیاد پیسہ تو نہیں تھا نا، اس وقت بنیاد، یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ آج یہ وجہ بنیاد پیسہ ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ تو معصومانہ سوال تھا میرا. نہیں، اس کو تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے کہا، یہ تو شوق میں، یہ تو پیسے سے لے کے گئی ہے. سب جو رپورٹ ان کے سارے ایم پی ایز بتا رہے ہیں آ کے، یہ تو پی ڈی ایم سے ڈائریکٹلی رابطے میں تھی، اس کو نہیں کہا کسی نے. اور لوگوں کو جو ہے وہ بات ہوئی ہے، وہ میں نے آج بات کہی بھی ہے کہ انفارچونیٹلی جو ان نون نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں، جو ایٹ لیسٹ ایم پی ایز یہاں پہ آ کے خان صاحب کو بتاتے ہیں، وہ ہم چیف صاحب واپس آتے ہیں تو ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری اس میں کرائیں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جو موقف ہے فوج کا، آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹڈ ورژن دیا وہ تو ہے کہ ہم اپولیٹیکل ہیں اور ہم مداخلت نہیں کریں گے اس مورد میں. لیکن یہ جو ایم پی ایز آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان نمبروں سے کالیں آئیں، 2 نے تو کہا کہ ہمیں بلایا گیا اور باقاعدہ جو ہے وہ کہا گیا، تو وہ ایک معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. لیکن ان خاتون کا مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہو، یہ تو خود ہی جو ہے ان کو شوق تھا. وہ تو دیکھ رہا ہوں صادق سنجرانی صاحب تھے، صادق سنجرانی صاحب کے لیے تو ہماری بھی محبت بہت زیادہ تھی اور پیپلز پارٹی کی ہم سے زیادہ تھی، تو ہم دونوں ہی ایک محبت میں جو تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے. اور کسی تیسرے کی محبت آپ دونوں سے زیادہ تھی جس کے آپ دونوں اسیر ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں نا ایک پھول اور وہ کتنا کانٹے، وہ جو فلم تھی اس ٹائپ کا. صحیح، محبت ہوگی، فراوانی تھی اس وقت. اچھا، یہ کراچی میں جو ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو یقین ہے کہ کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ ابھی کائرہ صاحب نے بھی بات کہی اور مجھے یعنی ایک ہے تجزیہ طلب بات میرے خیال میں کہ ایم کیو ایم نے دیکھا ہے نا کہ ان کو الگ الگ تو بہت مار پڑی ہے، تو بظاہر نیچرل بھی لگتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ بھائی اکٹھے ہو کے شاید کچھ کم مار پڑے، تو بظاہر لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی یہ الائنس سوٹ کرتا ہے کہ شاید اس سے کوئی بچت ہو جائے. سو آر یو شیور کہ نہیں یہ کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے یا انہوں نے اپنی بقا کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو بیچارے جو ہیں وہ پانی بھی اپنی بقا کے لیے خود نہیں پیتے. ان کی جو ہسٹری ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، اور یہ بی اے پی ہو گیا، ایم کیو ایم ہو گیا، ان کی کون سی کوئی لیڈرشپ ہے یا ان کی کون سی کوئی ایسا وہ ہے؟ یہ تو ایک بنائے گئے تھے، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، اور یہ کٹ پتلیاں تو اپنے اشاروں پہ نہیں ناچ سکتی، ان کو تو نچایا ہی جاتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں آپ سے زیادہ تو ایم کیو ایم کی پالیٹکس کو بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں. آپ وسیم بادامی سے زیادہ کون جانتا ہوگا ان لوگوں کو. سو یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو، اور یہ بالکل سائملٹینیسلی شروع ہوا کہ بی اے پی کے لوگ اچانک پیپلز پارٹی میں جانا شروع ہو گئے،
یہ لوگ سارے جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں. اب کامران قصوری صاحب کو آپ کو بھی پتا ہے وہ کیسے گورنر لگے ہیں, فیصل ووڈا کو سب سے زیادہ پتا ہے کیسے لگے ہیں, اور مجھے بھی تھوڑا بہت پتا ہے کہ کیسے گورنر لگے ہیں. تو یہ چھوڑ رہے ہیں اس کو, کیا ہم نے ڈسکس سب کا ماحول ہی ملک ہے. یہ آپ کا شکریہ, اور آپ کو بھی اچھا اندازہ ہے کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں, اسی لیے اگر ان لوگوں سے ووٹ شوٹ چاہیے ہوتا تھا تو آپ ان کو کہتے ہی نہیں تھے, آپ ڈائریکٹ وہیں سے کہتے تھے کہ بھائی جان ان کو بولے مہربانی. ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی خود کہنے کی, ہم نے کہا جناب جن کے ہیں ان کو ہی کہیں کہ سر ان کو ڈائریکٹلی بات کرو کہ مینج کریں یار, میں مہربانی کریں. ڈائریکٹلی بات کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ ڈائریکٹلی کی تھی, وہ بھی میں نے خان صاحب کو کہا, یہ کھٹک صاحب اور یہ لے گئے ان کو لاجز میں. میں نے کہا سر آپ کیوں گئے, مجھے تو بڑا دکھ ہوا کہ آپ اتنا بڑا لیڈر ان کے پاس ایسے ہی چلا گیا. ان بیچاروں نے کون سا اپنے ووٹ کا فیصلہ خود کرنا ہو. صحیح, ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے ان سے بات کی اور وہ ہو گیا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. فواد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی کے مستقبل کے حوالے سے کل ساری نظریں لگی ہوں گی لاہور ہائی کورٹ میں, تو دیکھتے ہیں وہاں سے کیا آتا ہے. اور ایم کیو ایم پی ایس پی جو سارا اتحاد ہے اس کو بھی ایک آفیشیل اس کا ورڈ بھی بس کسی بھی وقت آنے کا امکان ہے. دیکھتے ہیں وہاں بھی کیا ہوتا ہے. زندگی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.